मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी रमज़ान मुबारक की इस खुसूसी ट्रांसमिशन फैज़ान सहर की इस स्पेशल सेगमेंट आलिम और आलम के साथ हाज़िर खिदमत है और शहर रमज़ान में आपका खैर मक़दम करता है। आपके इल्म में है कि हम इसमें कोशिश करते हैं कि आपके वो सवालात जो आपके ज़हनों को परेशान करते हैं, इस यकीन के साथ आप पूछिए कि उलमाए किराम कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब देंगे और आपकी ज़हनी उलझन को, परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आगाज़ हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका से एक मोजज़े के ज़िक्र के साथ मैं किया करता हूँ, और आज जिस मोजज़े के ज़िक्र का मैंने इंतखाब किया है वो यूँ है कि ग़ज़वा उहद का मौक़ा था। हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसमें शरीक थे। ग़ज़वे में एक तीर हज़रत क़तादा की आँख में लगा और आँख का ढेला बाहर आ गया। आप आँख का ढेला अपने हाथ की हथेली पर रखा और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी आँख पर नज़र करम फरमा दीजिए। ये ग़ज़वे में लड़ते हुए एक तीर मेरी आँख में लगा है और ये बाहर आ गई है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तो इस पर सब्र करो और इसके एवज़ तुम्हें जन्नत अता की जाएगी, और अगर ये चाहो कि ये आँख ठीक हो जाए तो मैं ये आँख ठीक कर देता हूँ। हज़रत क़तादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यकीन देखिए, सहाबी रसूल थे और वो इस दर के जूद व सखा से वाकिफ़ थे। अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जन्नत यकीनन बेहतरीन सिला है, आप करम फरमाइए, मुझे जन्नत भी अता कर दीजिए। और मैं ये अंदेशा रखता हूँ, ये डर और ख़ौफ़ है कि कहीं मेरी बीवी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और दीगर लोग ये आँख न होने की वजह से मुझे कहीं काना काना न कहा करें, तो ये आँख भी ठीक फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आँख का ढेला हाथ से पकड़ा और हज़रत क़तादा की आँख में रख दिया और दुआ दी कि या अल्लाह, इसके चेहरे को हसीन व जमील बना दे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस की बरकत और हुज़ूर के आँख के ढेले रखने की बरकत, वो ज़ाया शुदा आँख पहले से भी ज़्यादा बिल्कुल ठीक हो गई और पहले से भी ज़्यादा हसीन व जमील हो गई। और रिवायत में आता है कि उसकी बीनाई ऐसी हो गई कि दूसरी आँख जो ठीक थी उसकी भी ऐसी बीनाई नहीं थी। और ये भी रिवायत में आता है कि हज़रत क़तादा को उस आँख में ज़िंदगी भर कभी कोई आर्ज़ा लाहक नहीं हुआ है। क्या बात है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बहुत ही मुमताज़ उलमाए किराम, एक ऐसी शख्सियत मेरे दाएं जानिब कि जो आलिम इब्न आलिम हैं और मारूफ़ मजहबी समाजी शख्सियत, इल्मी और रूहानी शख्सियत, फ़िक़्ह पर भी आपकी गहरी दस्तरस है। हज़रत साहिबज़ादा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अस्सलामु अलैकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। और मेरे बाएं जानिब एक और बहुत मुमताज़ और मुस्तनद आलिम दीन, फ़िक़्ह जाफ़रिया से उनका ताल्लुक़ और फ़िक़्ह पर आपकी भी बहुत गहरी दस्तरस है, मौलाना जहांगीर हुसैन जाफ़री साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया। आगाज़ करते हैं और आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दुबई से बात कर रही हूँ, खालिदा। जी मोहतरमा। मेरा सवाल ये था कि गुनाहों का कफ़ारा क्या है, अगर और उसका हमें कैसे यकीन आए कि हमारा जो है ये दुआ या कफ़ारा जो है ये कबूल हो गई है। ठीक है, बहुत बुनियादी सवाल है आपका और एक कॉल और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा और कहाँ से? तस्लीम भाई, अशरफ बात कर रहा हूँ दुबई से। अशरफ साहब जी, क्या कहिएगा अशरफ साहब? कल इंशाअल्लाह ताला हम उम्रे के लिए निकल रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो मेरी बेटी की नमाज नहीं है एक की। अच्छा।
ہاں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ جا رہی ہیں؟ جی ہمارے ساتھ جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ جا کر ہم سب کا بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ضرور۔ جی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو سوال کیا ہے گناہوں کا کفارہ، بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ ان کی شریعت کے اندر سزا مقرر ہے، ٹھیک، تو وہ جب سزا دی جائے گی تو اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ مثلا مثال کے طور پر کسی نے چوری کی ہے تو اس کی سزا مقرر ہے اسلام کے اندر کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جب وہ ہاتھ کاٹے جائیں گے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک، بعض گناہ ایسے بھی ہیں کہ جس کا کوئی خاص کفارہ مقرر نہیں ہے، کسی غیر محرم پر نظر پڑ گئی اور کوئی فحش کام کیا تو جھوٹ بولا، غیبت کی، یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی خاص کفارہ مقرر نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف یہ کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر انسان توبہ کرے اور گر گڑائے اللہ کی بارگاہ کے اندر اور عرض کرے کہ مولا میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ وہ بڑا رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین بھر کر بھی میری بارگاہ میں گناہ لے کر آؤ گے اور سچے دل سے استغفار اور توبہ کرو گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو وہ اللہ معاف فرما دے گا ان گناہوں کو بھی۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک ہیں حقوق العباد۔ یہ معاملات ہیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اس وقت معاف ہوں گے جب آپ اس جس کا حق لیا ہے اس کو حق دے دیں۔ مثلا مثال کے طور پر کسی کا آپ نے پیسہ لے لیا، قرض لیا، اب آپ اس کو ادا نہیں کر رہے، اب اس کا کفارہ یہی ہے کہ آپ اس کو لوٹا دیں پیسے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، مولا مجھ سے اتنی دیر ہو گئی تھی۔ یا کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے تو اس سے جا کے معافی مانگ لے کہ بھئی میں نے آپ کی غیبت کی تھی، میں نے آپ کو برا بھلا کہا تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ کفارہ بن جائے گا اس کا اور وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پتہ کیسے چلے گا کہ معافی ہو گئی؟ یہ کیسے پتہ چلے؟ یہ تو مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، کہ تم جب دعا کیا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کیا کرو کہ یہ قبول ہونی ہے، ہر حال کے اندر اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ توبہ کر لیے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو ایک تو یہ یقین رکھے آدمی، پھر دوسرا اس کا یقین ایسا بھی ہوگا کہ آدمی دوبارہ اس کام کو نہ کرے، تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ نے واقعی قبول کر لیا ہے اور تجھے توفیق دیے نیک کام کی، اور اب تجھ سے اچھائیاں سرزد ہو رہی ہیں اور برائیاں سرزد نہیں ہو رہی، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے تیری اس توبہ کو قبول فرما لیا۔ واہ، جعفری صاحب کیا کہیے گا؟ سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں، آپ کو مولانا سب کی خدمت میں، اور جن کا بھی توحید پر اور رسالت پر کامل ایمان اور یقین ہے، آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سب کی خدمت میں سلام، السلام علیکم۔ ماہ رمضان کی بات ہے تو تھوڑی سی ماہ رمضان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہوئے کہ دیکھیے یہ جو پہلا عشرہ گزرا ہے رحمت کا عشرہ تھا، اور اتنی خاص رحمت کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ایک، بے شک۔ ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اور اتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر اب اس عشرے کے حوالے سے دیکھیں جو گزرا ہے، آج 11واں روزہ ہے، کہ شیطان کو بھی بند کر دیا گیا اس ماہ مبارک میں، اور ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت اس انداز میں ہے۔ اگر میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قول نقل کروں، فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ماہ مبارک کو پا لیا۔ واہ واہ، خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے ماہ مبارک کو پا لیا۔ کیوں؟ ابھی جو سوال ہے اسی سے ریلیٹڈ تھوڑا سا آ رہا ہے کہ دیکھیں ماہ مبارک کو پا لیا ہے، اب تو رب کو راضی کر، اس نے رحمتیں تمہیں دی ہیں۔ پھر یہ آج 11واں روزہ ہے، یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ کہلاتا ہے، یعنی اللہ کو خصوصیت کے ساتھ راضی کرنے کا۔ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ دیکھیں ماہ رمضان کے روزے ہیں، ان کا ثواب کیا ہے؟ بالخصوص یہ آج 11واں روزہ ہے تو اس کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھو
11वें रोज़े का सवाब ये है कि जो रोज़ा रखेगा 11वां रोज़ा, उसे 4 हज और 4 उम्रे के बराबर सवाब अदा किया जाएगा। और उसका हज का सवाब ऐसा ही है जैसे उसने जो हज अदा किया है एक नबी की इक्तिदा में अदा किया है, एक नबी के साथ उसने हज को अदा किया है। और जो उम्रे का सवाब है उसे सच्चे और शहीद के साथ उम्रे को अदा करने का उसे सवाब मिलता है। अब आते हैं हम उस सवाल की तरफ से जो सवाल किया कि कफ़ारा, तो देखिए माह रमज़ान के हवाले से अगर हम देख लें कि अगर एक शख्स जानबूझ के रोज़ा तोड़ता है तो उसका कफ़ारा है, मुअय्यन है। ठीक है, ठीक, वो 60 रोज़े रखे या 60 मस्कीनों का खाना खिलाए या एक ग़ुलाम को आज़ाद करे। अब इसके अंदर जो उनसे बड़ा सवाल ये था कि मैंने कफ़ारा अदा तो कर दिया, फर्ज़ करें जिस तरीके से मौसूफ़ा ने मोहतरमा ने सवाल में पूछा कि कफ़ारा अदा कर दिया, लेकिन यकीन कैसे आए कि ये कबूल हो गया, ये कबूल भी हुआ है या नहीं। तो आइमा मासूम ने एक बेहतरीन हमें जवाब दिया है। मासूम से मरवी कि देखो अगर तुम्हारा अमल करने के बाद अल्लाह के करीब आ रहे हो तो कबूल हो गया, और अगर अल्लाह से दूर जा रहे हो तो कबूल नहीं हुआ। तो ए इंसान अपने आप को देख, अलामत बता दीजिए, अलामत बताइए ना। अगर तूने इस माह रमज़ान को, मैं इस माह रमज़ान के लिहाज से इस सवाल को मिलाता हुआ चलूँ, देखिए इस माह रमज़ान में अल्लाह को राज़ी करना है। अब इस माह रमज़ान में हम दुआ भी कर रहे हैं, कफ़ारा भी दे रहे हैं, सब चीज़ें भी दे रहे हैं और अल्लाह को राज़ी करने की मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इस माह रमज़ान को ख़त्म होने के बाद वापस उस तरफ न पलट जाएँ जिनके लिए मना कर दिया गया। अगर वहाँ पलटे तो फिर वो ना कफ़ारा सही मानों में जो उसकी रूह है, ना वो रूह अदा कर सके, ना कबूलियत की मंजिल पर पहुँचा सके। एक सवाल वो भी था कि बच्ची जो है वो उम्रे पर जा रही है, क्या करे, वो अय्याम में है, क्या उम्रे पर जा सकती है? हाँ, नहीं मतलब ये है कि उम्रे पर तो जाने का एक वक्त मुकर्रर है और वहाँ से जहाज़ के टिकट भी आ चुके होते हैं, तो वो जाए वहाँ, और वहाँ जाने के बाद हज के उम्रे के जो अरकान हैं वो जब फारिग हो जाए तो फिर अदा कर ले। ठीक, हाँ जी जाफर साहब। जी यही जवाब है इसका कि चूँकि ज़ाहिर सी बात है जब उम्रा उसके लिए जहाँ से एहराम उसके लिए शुरू हो रहा है वहाँ से पहुँचती है, ये आदत उससे मालूम होगी जी, और बेहतर जानती है। अगर उसके बाद से जो वजूब के अरकान आ रहे हैं, बिलखसूस जहाँ पे तवाफ़ खाने काबा और तवाफ़ की बात आती है और उस वक़्त बिल्कुल बाँक हो जाती है तो वो कर सकती है। और अगर उस सूरत में कि वहाँ पे उसके पास टाइम नहीं रहता है, अगर दौरान हज की बात आ जाए या कारवां की जिसके साथ ले के गए हैं और चाहती है कि वो अदा कर लिया जाए लेकिन वो जल्दी कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये है कि किसी को नाइब बना ले, नहीं तो बाद में ज़िंदगी है, बाद में किया जा सकता है। ठीक, अगले कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा? मैं मोहम्मद आबिद बात कर रहा हूँ सऊदी अरेबिया से। जी मोहम्मद आबिद साहब। जी मैं मोहम्मद आबिद बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब क्या कहिए? सर मेरा सवाल था कि हम यहाँ सऊदी अरेबिया में सर मैं यहाँ सऊदी अरेबिया में हम काम करते हैं, तो फितराने के बारे में मैं पूछना था कि हमारा फितराना हमने यहाँ पे लाजा से देना है या हमारे घर वालों को वो फितराना वो दाखिल है तो इसमें फितराने का वो आ जाएगा, लाजा से करना है या हमें देना पड़ेगा? ठीक है, बिल्कुल बताते हैं। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी कौन सा और कहाँ से? जी मैं सैयद आदर बात कर रहा हूँ कराची से। जी सर फरमाइए, शाह साहब फरमाइए। मैं असल में रहता हूँ शारजा में। अच्छा, तो वहाँ से उम्रा पे जाना बहुत आसान है, यानी कम पैसों में बंदा उम्रा करके वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने सुना है कि अगर उम्रे पे जाए तो उसी साल हज भी वाजिब हो जाएगा चाहे आपकी इस्तात है या नहीं है। अच्छा, इसके बारे में शरीफ फतवा क्या होगा? ठीक है, बिल्कुल बताते हैं डॉक्टर साहब। जी पहला जो सवाल था फितरे का, वो तो ये है कि दोनों तरीके से वो कर सकते हैं। अगर वो अपने वहाँ देना चाहें तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी वो अपने हिसाब से दे सकते हैं फितराना, और तकरीबन 2 किलो आटा, ठीक है, वहीं उसके मुताबिक जो पैसे दोनों बनते जगह हैं, दे हाँ, सकता है। और अगर यहाँ देना चाहें तो अपने यहाँ ख़ानदान वालों को कह दें, यहाँ वो अदा करते हैं। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब और कहाँ से? जी रेहान बात कर रहा हूँ कराची से। जी रेहान साहब क्या कहिएगा?
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اکثر قبرستان میں دیکھا گیا ہے کہ جو کوئی بھی والی وارث ہوتا ہے تو وہ اس کی کہتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی قرض ہے یا کوئی ایسا چیز ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. جی ہاں جی ہاں. تو اگر اس کے بعد اگر وہ پورا نہیں کرتے تو اس کی ذمہ داری قبر والے پہ ہوتی ہے یا اس شخص پہ ہوگی جس نے یہ بات قبر پہ کھڑے ہو کے کہی؟ ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بہت اہم سوال ہے جعفری صاحب. سب سے پہلے جو سوال تھا فطرے کے حوالے سے, جی ہاں, فقہ جعفریہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ جو جس شہر میں رہ رہا ہے اور جو غذا کھا رہا ہے, اس شہر میں جو سب سے زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے اس میں سے کسی ایک کے مطابق ایک سا تقریباً 3 کلو اس کے مطابق وہ ادا کرے گا فطرہ. ٹھیک. دوسرا سوال تھا کہ عمرہ اور حج. دیکھیں عمرہ ایک الگ ہے, حج ایک الگ ہے. عمرہ اگر ادا کر لے تو حج واجب نہیں ہے, لیکن جو حج ادا کر لیں ان کے لیے شرط ہے پہلے عمرے کی, کیونکہ وہ وہاں پہ, لیکن انہوں نے سوال دوسرے انداز میں کیا کہ عام دنوں میں جاتا ہے, اس کی دل میں تمنا ہے کہ میں عمرہ جا کے کروں اور خداوند متعال سب کو توفیق عطا فرمائے, غیب سے مدد فرمائے, اور کسی بھی مہینے میں جا کے, اور رجب کے مہینے میں, میں رمضان کے مہینے میں عمرے کرنے کا ثواب اپنی جگہ. ٹھیک ہے. حج تو اپنے مخصوص ایام کے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال آپ کا جو ابھی سوال پوچھا گیا ہے کہ جو قرض کا یعنی کہ انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ دیکھیں یہاں ایک تھوڑی سی بات رک کے آپ سے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک باب وصیہ کا, موت آنے والی ہے, موت سے پہلے انسان اگر دیکھ رہا ہے تو اس پر وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ وصیت فرمائی ہے. اگر آپ جا کر بکس کا مطالعہ کریں تو اتنی زیادہ جو توجہ دی ہے انہوں نے وصیت پہ دی ہے. اچھا, اچانک موت ہے اور نہیں موت, وہی میں بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں اب یہاں بات ہوتی ہے زیادہ تر, مجھے بھی بہت زیادہ بعض اوقات ہنسی بھی آتی ہے اور عجیب سا بھی لگتا ہے کہ صرف ہم دنیا کی اس وقت سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی قرضہ رہ گیا, کوئی لین دین رہ گیا تو مجھ سے بات کر لو. اس کی نمازیں بھی تو ہیں, اس کے روزے بھی تو ہیں, اس کے مالی حج کے حوالے سے بھی بات چیت ہے, دوسری چیزیں بھی. تو یہ خود مرنے والے کو ظاہر سی بات ہے عام دنوں میں تو لازم ہے, مستحب ہے کسی بھی وقت وہ وصیت کرے, لیکن اگر آثار موت کو دیکھے تو اس وقت واجب ہے. اور جو سوال ہے ان کا اسپیسیفک جو انہوں نے کہا کہ جس نے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں, ٹھیک, تو وہ ذمہ دار بن رہا ہے, لیکن ایکچوئل اصل تو ذمہ دار وہی تھا نا. ٹھیک ہے. اگر وہ وصیت کر جاتا اور اسے بتا جاتا تو پھر تو وہ بھی لازم آ جاتے, اس پہ وصیت پر عمل کرنا واجب ہو جاتا. اب اگر اس نے نہیں کیا تو یہ آسان عمل ہے اس کے لیے, خداوند متعال اسے اس کا جزا عطا فرمائے گا اور بخشش ہوگی اس کے لیے بھی. لیکن ہمیں ذرا اس طرف توجہ دینی چاہیے سب کو جو بھی سننے والے ہیں کہ دیکھیں وصیت کریں زندگی کے اندر. ٹھیک ہے. بالخصوص وصیت پراپرٹی کے حوالے سے نہیں, مال دین کے لین دین کی وجہ سے نہیں, بلکہ اپنے پورے دیکھیں جیسے ماہ مبارک ہے, ماہ رمضان میں کتنے بعض لوگوں کے کفارے واجب ہوں گے, جو پہلا سوال بھی آیا تھا. اپنے کفارے کے بارے میں بھی تو وصیت کریں. کیا پتہ ابھی ارادہ بنے لیکن یہاں سے ہم چل نہ سکے, موت آ جائے, تو میری اولاد, میرے چاہنے والے, میرے عزیز ممکن ہے اس کا کفارہ ادا کریں اور اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے. ٹھیک ہے. کیا کہیے گا, حقوق اللہ بھی ہیں, جعفری صاحب نے اس طرف بھی توجہ دلائی. یعنی وہ تو صحیح ہے, لیکن ان کا جو سوال تھا وہ حقوق العباد کے تعلق سے, ہاں وہ تو یہ تھا سوال کہ اگر کوئی شخص حقوق العباد میں سے اگر کوئی اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو اس کا کیا صورتحال ہے. تو وراثت کے اندر جو اسلام کا قانون ہے وراثت کا, اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ مرحوم یا مرحومہ جو مال چھوڑ کے گئے ہیں اس میں سے سب سے پہلے جس کا کوئی قرض ہے اس کا ادا کیا جائے گا خاص. ٹھیک ہے. لہٰذا کوئی اپنے ذمے لے یا نہ لے, سب سے پہلا اگر کوئی قرض دار ہے وہ آ جائے اور کہے کہ صاحب میرا اس نے قرض لیا تھا, ثبوت پیش کرے, تو اس کے مال میں سے اس کو قرض ادا کیا جائے گا. ٹھیک. تو یہ تو لازمی چیز ہے, ان کو قرض لینا چاہیے. اچھا, ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ اس وقت اس موقع پر بہت سے لوگ مروت کر جاتے ہیں اور بعد میں وہ موجود ہوتا ہے جس کا قرض ہوتا ہے, لیکن وہ کہتا نہیں ہے. اب وہ بعد میں جا کے کہے جی میں تو اس وقت موقع ایسا نہیں تھا, میں تو مروتاً خاموش ہو گیا, لیکن قرضہ تو اپنی جگہ پر ہے.
ہاں جی، اگر قرضہ اپنی جگہ اس پر صورت موجود میں ہے، بھی بالکل دینا قرضہ اگر ہوگا۔ اپنی جگہ پر موجود ہے گو کہ اور اس وہ نے اگر اس اس وقت وقت نہیں بولا۔ نہیں کہا، بعد میں بھی اگر کوئی آتا ہے اور وہ گواہ پیش کرتا ہے یا کوئی تحریری ثبوت پیش کرتا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس کی وراثت میں سے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں، شفیق جی۔ جی شفیق صاحب، کیا کہیے گا؟ شفیق صاحب کیا سر کہیے؟ میں نے سوال پوچھنا تھا کہ ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ادھر سعودی عرب میں، جی تو اس کے ساتھ جو آدمی یہاں جنازہ پڑھتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ جاتا ہے پاکستان، کیا وہاں جا کے جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے وہ؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ جنازہ دوبارہ پڑھ سکتا ہے جعفری صاحب؟ بہتر ہے کہ جنازہ ایک ہی دفعہ ادا کیا جائے، لیکن اگر کوئی اہم شخصیت ہے اور صاحب معرفت ہے، عالم ہے، تو اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں عبد الرحمن دبئی سے بات کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن، کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک ہوں۔ اچھا، کیا سوال کرنا چاہو گے؟ میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں اور نبھا نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اچھا جی ڈاکٹر صاحب۔ اللہ کی قسم اگر کسی نے کھا لی ہے اور اس کو وہ نبھا نہ سکا ہے تو پھر شریعت میں اس کے لیے مقرر ہے کہ روزے رکھے اور وہ قسم پوری ہو جائے گی، اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور وہ عمرے اور اس کا جو تھا وجوب ہوتا ہے حج کا؟ عمرے کے لیے یہ ہے کہ اگر دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے عمرہ کب کیا ہے۔ ٹھیک 3 مہینے جو ہیں وہ اشہر حج کہلاتے ہیں، ٹھیک یعنی حج کے مہینے کہلاتے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے عمرہ کیا ہے اس کے اندر، ان مہینوں کے اندر، شوال میں ہی کیا فرض کریں؟ شوال میں بالفرض کر لیا، تو اشہر حج کے اندر اگر اس نے کیا نام ہے حرم شریف میں وہ چلا گیا اور خانہ کعبہ پر نظر پڑ گئی، ظاہر بات ہے نظر پڑ گئی، جب وہ عمرہ کر رہا ہے تو گیا ہی اسی لیے۔ ہاں گئے اسی لیے ہے، تو اشہر حج کے اندر اگر خانہ کعبہ پر نظر پڑ جاتی تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے حج کرنا۔ اسی سال یا کسی بھی سال؟ یہ اس کے اوپر موقوف ہے، سال تو اسی پہ واجب ہو جائے گا، لیکن یہ بھی اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط یہ کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، وہاں رکنے کی بھی استطاعت رکھتا ہو، اس کی سہولت بھی ہو یہاں کی، اس کی اجازت مل گئی ہو، یا کیا نام ہے اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ ایکسپائر نہیں ہو رہا ہو، یا اس کے مدت ختم نہیں ہو رہی ہو۔ اگر یہ تمام سہولتیں موجود ہیں تو اس کو چاہیے کہ اب تو قوانین وہاں کی اجازت نہیں دیتے ہیں، اگر نہیں اجازت دیتے قوانین تو پھر اس پہ ضروری نہیں، کوئی وجوب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صابری صاحب۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں عبدالعزیز بول رہا ہوں مدینہ شریف سے۔ ماشاء اللہ، مدینہ پاک سے آپ کی آواز ہم تک پہنچی ہے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ شکریہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ طبیعت سے ٹھیک؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں، تو حکومت کا یہ ہے کہ بھی وہ ورکے بناؤ، کاغذ بناؤ، پھر حج پہ جاؤ۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ خود گاڑی والے سے بات کر کے اس کو کرایہ زیادہ دیتے ہیں، 300-400 کرایہ دے کے خود چلے جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارا حج ہو جائے گا، ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، کیا میں اپنی کمائی سے مسجد میں دوں یا جو محتاج ہیں، یعنی جن کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں محلے میں، کیا میرے لیے کیا بہتر رہے گا کہ اللہ کے راستے میں اس کے گھر میں دوں یا پڑوس میں دوں؟ ٹھیک ہے جی جعفری صاحب، 2-3 سوالات ہیں۔ جی یہی جو ابھی سوال کیا گیا کہ اللہ کے گھر میں دوں یا کسی مستحق کو دوں، تو پروردگار عالم بھی ارشاد فرما رہا ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو۔ اور پھر سب سے زیادہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے بارے میں بہت زیادہ احکامات بیان کیے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ جو مستحق ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں۔ ٹھیک ہے،
اور اس کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے کوئی اور بھی، اگر وہ نہ کرے تو پھر مسجد کی طرف چلا جائے، اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ لیکن اگر اس کی نظر میں دونوں کے سامنے یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ زیادہ ضرورت مند ہے، تو چاہیے تو یہ پہلے کہ اس مومن کی مدد کرے، اس مسلمان کی مدد کرے، کیونکہ اس کی مدد کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور ملائکہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ دوسرے سوال کے حوالے سے، اللہ کی قسم کھائی لیکن پوری نہ کی، جو شخص قسم کھاتا ہے تو قسم توڑنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کفارہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قسم کھانے سے پہلے تو دیکھا جائے اچھا قسم کھائی تو کس انداز سے قسم کھائی، واللہ باللہ تاللہ اگر کہا تو تب وہ شرعی قسم بنتی ہے۔ اچھا، اور اگر اس نے ویسے کہہ دیا قسم ہے کسی عام لحاظ سے قسم کھا لی تو وہ شرعی قسم نہیں بنے گی۔ اللہ کی قسم یہ بھی کہہ دیا تو نہیں بنی۔ ہاں، چونکہ دیکھیں خاص اللہ کے ساتھ اگر وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ قسم کے مراد ہے، لیکن بالخصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ ہے واللہ باللہ تاللہ۔ اگر ان ناموں کے ساتھ اور اس اسم کے ساتھ، اللہ کے اسم کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ قسم کھائے گا تو وہ قسم بن جائے گی۔ اچھا، بہت سے لوگ جو ہے نا عادتاً قسم کھاتے ہیں، وہ قسم زمرے میں نہیں آتی ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں نا قسم کھانے والا جھوٹا ہوتا ہے، اکثر تو آج کل یہی دیکھا گیا، اسی لیے تو رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ اگر تم سچ بھی بول رہے ہو تو تب بھی حلف نہ اٹھاؤ، قسم نہ کھاؤ، پرہیز کرو۔ یہ تو آخری اسٹیپ ہے جب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ جاتی ہے اور سوائے قسم کے آپ کے پاس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اس وقت قسم کھائی جائے۔ لیکن آج تو معاشرے میں جو دیکھا جا رہا ہے تو جھوٹی قسمیں زیادہ ہیں، میرا مال کرنا چاہیے، میرا مال قسم اللہ کی 1 نمبر ہے اور وہ 2 نمبر ہے۔ اچھا، یہ جو حج پر چلے جاتے ہیں وہاں کے جو مکین ہیں انہیں اجازت نہیں ہوتی سب کو، اگر اس میں سے کچھ کسی کو دے دلا کے جس طرح وہ خود کہہ رہے ہیں اور حج پر چلے جائیں تو یہ حج ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ کسی بھی کمپنی کے تحت، کسی بھی ادارے کے تحت ملازم ہے، جاب کر رہا ہے اور اس کی اجازت کے بغیر جائے گا تو ایک رکھنا تو ہے، ٹھیک، یعنی ایک جھوٹ تو بول رہا ہے نا ان سے، ٹھیک ہے، لیکن حج اگر مع شرائط ادا کر رہا ہے، پوری اس کی شرائط کے ساتھ حج کو ادا کرے، حج تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ گنہگار بھی ہے۔ ٹھیک، اگلے کالر بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں۔ جی بھائی، کیا کہیے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ادھر فطرہ دینا ہے کیا انڈیا میں دینا؟ میں انڈیا کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی، میرا نام عرفان ہے اور میں شارجہ سے بات کر رہا ہوں۔ جی عرفان بھائی، کیا کہیے گا؟ میرے 2 کوشچن ہیں۔ جی، ایک تو یہ کہ حلالے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ حلالہ جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ یہاں نارملی UAE کے اندر، مجھے پاکستان کا اتنا اندازہ نہیں ہے، ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں تو جماعت سے رہ جاتے ہیں بعض اوقات، ٹھیک ہے، تو 1 یا 2 افراد جو ہے وہ آپس میں جماعت کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی، پہلا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ ہم حج پہ جائیں اور باقاعدہ کو کاغذات بنے میں نہیں ہیں تو چوری چھپے یا کسی اور ذریعے سے چلے جائیں، تو ظاہر بات ہے کہ جو حکومت نے قوانین مقرر کیے ہیں اس سے عدول کرتے ہوئے تو آپ ظاہر بات ہے کوئی رشوت وغیرہ دے کر جائیں گے تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ غیر قانونی اور غیر شرعی کام تو وہ کریں گے، جسے عام زبان میں جگاڑ کہتے ہیں۔ ہاں، جگاڑ کر کے جائیں گے تو ظاہر بات ہے اس کا تو اپنا گناہ ہوگا، ٹھیک ہے، کہ آپ نے غیر شرعی کام کیا ہے، پیسے دیے اور رشوت کے اور اس میں آپ گئے ہیں، لیکن حج جو ہے وہ ہو جائے گا آپ کا، حج تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن یہ دوسری بات ہے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اس کا وبال، اس کا گناہ آپ کو ملے، وہ گناہ کرے۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ تھا کہ حلالہ جو ہے وہ اللہ نے ایک سزا کے طور پر مقرر کیا ہے کہ تمہیں ہم نے اجازت نہیں دی تھی کہ ایک دم اتنی ساری طلاقیں دے دو،
ہاں اس ایسا دیتے، ایک طلاق دیتے، ہو سکتا ہے پھر وہ سمر جاتی عورت، سدھر جاتی، پھر 2 دیتے، پھر اگر نہیں ہوتا تو پھر آخر کے اندر کئی سالوں کے بعد دے دیتے 30 سال، لیکن تم نے یکدم 3 دے دی ہیں، لہٰذا اب اس کی کفارہ یہ ہے کہ تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ کسی اور سے نکاح نہ کرے اور اس کے بعد اسے طلاق۔ تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے فرمایا حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، تمہارے لیے اس وقت جائز ہوگی جب کہ یہ کسی اور سے نکاح کر کے پھر اس سے طلاق لے لے۔ تو یہ ایک طریقہ اسلام نے بتا دیا اور قرآن کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر موجود ہے۔ لیکن بعض لوگ اس لیے حلالہ کرا لیتے ہیں کہ صاحب مجھے دوبارہ نکاح کرنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مطلب یہ اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر لے، اب نکاح کرنے کے بعد وہ دوسرے شوہر کے پاس رہنا چاہے تو رہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ صاحب نہیں مجھ سے دوبارہ تو میں نکاح کرنا ہے، اسے طلاق لو۔ ٹھیک ہے، واپس نکاح کرنے کے لیے باقاعدہ حلالہ طے کرایا جاتا ہے۔ ہاں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جس کو ایک کاروبار بنا لینا، یہ طریقہ بالکل۔ اچھا، ایک اور چیز جو معاشرے کا بہت اہم مسئلہ ہے، طلاق دی اکثر غلطی مرد کی ہوتی ہے، اور پھر بعد میں کہتے ہیں غصے میں دے دی تو پیار میں تو کوئی نہیں دیتا، غصے میں دے دی تو غلطی کی مرد نے، عورت بھگت رہی ہے حلالہ کر کے، یہ کیا نظام ہے؟ نہیں دیکھیے، بھگت تو دونوں رہے نا، اس لیے کہ شوہر کو بھی عقل آ گئی ہے کہ میری بیوی تھی، محبت سے ہم رہتے تھے، گھر بسا ہوا تھا، بچے تھے، سارا گھر کا نظام چل رہا تھا، سارا نظام جو تلپٹ ہو گیا ہے تو ظاہر بات ہے مرد کے اوپر ہی پڑے گی مصیبت تو ساری کی ساری۔ مرد بھی برداشت کیسے کرے گا، گوارا کیسے کرے گا؟ کیسے گوارے گا، گوارا کرے، بلکہ سب سے زیادہ اس کو یہ تکلیف ہوگی کہ میری بیوی اور کسی اور کے پاس جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو سزا دینی ہے، اصل تو سزا، کیونکہ اس کی تو کوئی سزا نہیں ہے، وہ تو اگر چاہے تو اس کے پاس رہ لے۔ سوال یہ اس کے اوپر کوئی یہ ضروری نہیں کہ اسے طلاق لے کے اپنے پہلے شوہر کے پاس آئے، جب پہلے شوہر نے جب اس کی قدر نہیں کی ہے، طلاق دے دی، اب اس کی مرضی دوسرے شوہر کے پاس رہے، اس کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو پہلے شوہر کو سزا ملی ہے، اس کے کیا نام ہے طلاق دینے کی، بیوی کو کوئی سزا نہیں مل رہی۔ تو لیکن بہرحال اس کو ایک کوئی یہ نہیں بنا لینا چاہیے کہ صاحب ایک کاروبار بنا لیں اس سے۔ بعض لوگوں نے کاروبار بنا لیا ہے کہ صاحب ایک جگہ مقرر کر دی کہ وہاں جاؤ حلال کراؤ، ایسا مناسب نہیں ہے اس طرح کرنا، اور یہ اجازت ہے کہ وہ نکاح کرے دوسری جگہ پر، اور چاہے تو وہ اس کے ساتھ رہے، ہاں اگر اس سے طلاق ہو جاتی تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ فطرے کے حوالے سے بھی بات جی نہیں، وہ تیسرا سوال تھا اس کے نماز کے بارے میں، نماز کے بارے میں کہ مسجد میں ایک جگہ نماز ہوئی ہے، وہاں جماعت ہو چکی ہے، تو اگر یہ 2-3 ساتھی ہیں تو مل کر یہ اگر جماعت کر لیتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے یہ، کیونکہ ایک اکیلے آپ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں گے تو 25 گنا ثواب ملے گا۔ تو آپ نے 3 آدمی کو جمع کر کے نماز پڑھ لی تو آپ کو 25 گنا زیادہ ثواب مل گیا۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ 3-4 ساتھی ہیں یا کوئی اور ساتھی وہاں کھڑا ہوا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو اپنے ساتھ ملا لیجئے اور ملا کے جماعت کر لیجئے، تو آپ کو دگنا ثواب کیا 25 گنا زیادہ ثواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلے کالر شامل کرتے ہیں، پھر جعفری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں عامر احمد خان بات کر رہا ہوں دمام سعودی عربیہ سے۔ جی خان صاحب، مجھے صرف میں 2 کوشچن ہیں چھوٹے۔ ایک میرا سب سے پہلا کوشچن یہ کہ جو والدین بالخصوص ان میں سے کوئی ایک فوت ہو چکا ہو تو اس کے لیے اولاد کی طرف سے سب سے بہتر صدقہ جاریہ کیا اعمال ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ یہاں ہمارے اہل وطن خاص طور پر حج میں اور عمرے میں، حج میں وہ بائی پاس کرتے ہیں گورنمنٹ کے رولز کو، اور جو ان کو منع ہوتا ہے یہاں پر 5 سال میں ایک دفعہ حج کرنا ہے، تو اس کو کچھ پیسے دے کے یا کسی بھی طور سے مقامی طور سے مل کے وہ حج کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ان کا جو عمل ہے وہ حج تو ثواب کو وہ ہو جائے گا حج ان کا، اور ان کے پاس کوئی دم یا کیا کہتے اس کو کوئی فائن اس قسم کا شریعت کی روح سے کیا ہوگا؟ دوسرا یہ سوال ہے کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ عمرے پہ یہاں سے بہت سے لوگ جاتے ہیں، سنت کے طور پر جو بال منڈوانا سنت ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہے نا وہیں کینچی لے کے تھوڑے سے بال کاٹ لیتے ہیں، میں مرد حضرات کی بات کر رہا ہوں جی، تو وہ اس کے لیے کیا احکامات ہیں شریعت کی طرف سے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتا، ایک سوال تو تقریباً وہی جس کا جواب ہو چکا ہے۔ جی ذرا تھوڑا سے جو سوال آیا تھا پہلے حلالہ کے حوالے سے، تو اس پہ چاہوں گا تھوڑی سی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، جو بنیادی ان کی بات۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے 9 طلاقوں کے بعد 9 طلاق ہو جائیں اس کے بعد دائمی حرام قرار دیا ہے مرد کے لیے۔ ٹھیک، اگر بظاہر انسان دیکھیں تو بڑا عجیب سا جملہ نہیں نکلتا کہ 1 2 3 حلالہ ہے، پھر 1 2 3 حلالہ ہے، پھر 9 کے بعد دائمی حرام ہو جاتی ہے۔ اب
صحیح بخاری کی روایت کو دیکھ رہا ہوں میں. لکھتے ہیں طلاق سنت یہ ہے، غالباً پیج نمبر 149 ہے یا 151 کچھ ایسا ہی ہے، کہ جس ایام میں مباشرت ہو ان ایام میں طلاق نہیں ہو سکتی. اچھا. سیم پیریڈ ہے جو طہارت کا، اسی میں اگر طلاق دینا چاہے، طلاق سنت یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہی جملے اس کے اندر بھی ہیں، سنی ابن ماجہ میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی ہیں. فقہ جعفریہ میں تو علی الکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے اگر اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ میں کبھی کبھی بیان کیا ہے اور آپ کی نظر میں بھی یا حدیث کی روشنی میں نکلا ہوگا کہ غصہ زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہے، لیکن بہترین اور سالڈ فیصلہ 1 ماہ کے بعد لے سکتا ہے. ٹھیک. تو 1 ماہ تک جدا چھوڑ دو اس کو. ٹھیک. جلدی کیا ہے اتنی؟ اچھا حلال، فرض کریں طلاق ہو گئی، اب حلالے کی کیا ہے؟ وہ اسی پہ آ رہا ہوں. جی. اب سب سے پہلے فقہ جعفریہ کا نقطہ نگاہ کو بیان کرتے ہوئے جا رہا ہوں اس کی طرف کہ جو ہی طلاق دے دی تو 1 طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران، یا عدت کے بعد بغیر کسی حلالے کی کسی چیز کے سمپل نکاح بنا کر نکاح پڑھ کے یا پڑھا کر اپنی اسے بیوی بنا سکتا ہے. پھر دوبارہ اگر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے جی ہاں پھر طلاق دیتا ہے. پھر عدت کے دوران یا تو رجوع کر سکتا ہے، عدت کے دوران اگر عدت کے ایام گزر گئے تو سمپل بعد میں نکاح کر سکتا ہے. لیکن اب جب تیسری دفعہ طلاق دے گا تو نہ رجوع ہے نہ نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک. اب اس کا ہوگا حلال. ٹھیک. یعنی وہ عورت اپنی مرضی سے آزاد ہو گئی ہے نا، وہ ایک آزاد عورت ہے، کسی کو بھی اپنا نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے، کوئی بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے. لیکن یہ نکاح کنڈیشن کے ساتھ نہ ہو جی ہاں کہ مجھے واپس جانا ہے، ورنہ وہ حلالہ نہیں کھلائے گا. اختیاری حالت کے ساتھ اس کی زوجیت میں جائے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کے ساتھ پھر نہیں بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو وہ طلاق طلاق کی دیتا صورت ہے. تب وہ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو بیان کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ کا جو حکم ہے اسے ہم کہیں کہ ہم اسے پسند کرتے ہیں، وہ بعض اوقات اللہ چاہتا ہے تو انسان نہیں چاہتا، اور جب انسان چاہتا ہے تو اللہ نہیں چاہتا، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو اللہ نے واضح حکم دے دیا ہے، ہمیں مومن ہونے کی نشانی یہی ہے کہ ہم اس حکم پر عمل کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک. ناظرین، بات یہ ہے کہ اب پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور جو سوالات دیگر موصول ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات کل تک ادھار کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ پروگرام میں سب سے پہلے انہی سوالات کو ڈسکس کیا جائے گا اور علماء کرام سے ان کے جوابات لیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب کا، آپ تشریف لائے. مولانا جہانگیر حسین جعفری صاحب کا، آپ تشریف لائے، اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ناظرین کرام، جو حلالے کے حوالے سے بات ہوئی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم طلاق دیتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں. بعد میں ان الفاظ پر جب غور کرتے ہیں اور حالات کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، تو پھر کف افسوس ملتے ہیں. پہلے سوچ لینا چاہیے تھا. مرد کو چاہیے کہ یہ حق اگر مرد کو ملا ہے تو وہ کسی الماری میں بند کر کے اسے لاک لگا کر اس کی چابی کسی عقل مند آدمی کو دے دے جو اس کا خیر خواہ ہو، تاکہ یہ حق استعمال ہی نہ کر پائے ایسے کسی موقع کے لیے. اور اگر یہ حق استعمال کرنا ضروری ہو جائے، ناگزیر ہو جائے، تو ان حالات میں وہ حق استعمال کرے، لیکن جو احسن طریقہ بتایا گیا ہے اس طرح. پھر حلالے کے لیے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، بہت سی دکانیں مل جاتی ہیں جو حلالے کی ہیں، لیکن یاد رہے یہ کاروبار ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اسے سمجھیے. پہلے سے ہی احتیاط کیجئے، پہلے سے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرو. اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے. کل انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے اسی پروگرام عالم اور عالم میں پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. تسلیمات.